جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اٹینڈنس لگا لیں پلیز۔ ہم لوگوں نے ثلاثی مزید فی جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے زوم اور سارا کچھ چینج کر دیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑے گا پہلے۔ جی جی ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے فعل ماضی، معروف و مجہول یہ ہم کر چکے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم ثلاثی مزید فی کا مضارع کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ثلاثی فعل مضارع معروف، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ایک فارمولا سکھاتی ہوں، ایک طریقہ سکھاتی ہوں جس کے تحت انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس کے بھی کچھ رولز ہم انشاءاللہ بھی سیکھنے لگے ہیں کہ جن رولز کے تحت پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور ہم لوگ جو ہے اس کو ایک ایک کر کے اس کا سٹیپ سیکھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہو کہ فعل مضارع بنانے کے لیے اس کی پہلی پہچان کیا ہے؟ ریحانہ وسیع آپ بتاؤ گے کہ فعل مضارع ہم کسی بھی لفظ کو دیکھ کے ایک دم کس چیز کو دیکھ کے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے؟ جی میم، اس کی علامت مضارع جو تھی یتان کو پہلا لفظ دیکھ کے ہم بتا دیں گے کہ یہ بالکل، فعل مضارع جیسے ہم کسی ورڈ کو دیکھتے ہیں ہم نے سیکھا کہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے، اور اگر روٹ ورڈ سے پہلے آپ کو علامت مضارع نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب آپ کا جو ورڈ ہے یہ آپ کا مضارع کا ورڈ ہے۔ اب ہم نے یہ یاد کرنا ہے، یہ اس بات سمجھنی ہے کہ جو فعل ماضی ہے اس سے دو چیزیں بنتی ہیں۔ ایک ماضی معروف سے مجہول بنتا ہے، ماضی کا ہی مجہول بنتا ہے، اور پھر فعل مضارع معروف بنتا ہے۔ یعنی کہ ماضی معروف، اس کو کہیں لکھ لو کہ ماضی معروف سے ماضی مجہول اور مضارع معروف بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر مضارع معروف سے باقی تمام چیزیں بنیں گی، یعنی کہ باقی ٹوٹل کتنے ہمارے پاس گردانیں ہوتی ہیں؟ کنول عمر، ٹوٹل گردانیں کتنی ہوتی ہیں؟ ناجیہ بتاؤ گے؟ 15 گردانیں بیٹا وہ تو سیگے ہوتے ہیں، گردانیں کتنی سوری ہوتی ہیں؟ 6 کون کون سی؟ نہیں آ رہا صحیح۔ اوکے، اچھا فعل کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے فعل کی اقسام؟ فعل کی فعل ماضی، فعل معروف،
फेल माजी अमर मारूफ एक है ना, अब माजी मारूफ। जी फेल माजी मारूफ फिर फिर बिल फाइल बिल मफूल और इसम बिल फाइल इसम बिल मफूल, इस तरह से है। ठीक हो गया। मुझे इतना और कोई बच्चा बताएगा? अजरा, हाथ किसी के भी खड़े नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। हाँ, जी अभी फिलहाल तो मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा, मैंने बस अटेंड की क्लास ना। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपने नया ज्वाइन किया अजरा? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत पुरानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बस रिवीजन की जरूरत होती है जब भी क्लास अटेंड करती हूँ ना, तो अभी बस सही, मैंने फ्री होके जल्दी से अटेंड की, मैंने कहा छोड़ी नहीं है क्लास ना। सही, तो आपने क्या सही। पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा आपने? आपको कितने किस्म के फेल का पता है? मतलब जैसे एक फेल माजी है ना, तो उसके अलावा और कौन सा फेल होता है? फेल अल्फाज कौन कौन से होते हैं? फेल माजी, फेल मुजारे, हम्म। दो होते हैं ना, माजी और मुजारे। हुक्म किसके जुमरे में आता है? इसम के वो जुमरे में? नहीं, फेल में ही आता है। फेल अम्र और फेल नहीं। तो फिर टोटल कितने हो गए? चार हो गए। चार हो गए। लेकिन माजी के जी भी दो ग्रुप हैं, मारूफ और मजहूल। और मुजारे जी। के भी दो ग्रुप हैं, मारूफ और मजहूल। अब कितने हो गए? हम्म, आठ हो गए। नहीं, नहीं नहीं, छह हो गए। छह हो गए। तो अब आप हम्म सब ने याद रखना है कि ये छह गर्दाने हैं जो फेल की हैं। ठीक है? जी दो जी जी। माजी, मारूफ व हम्म मजहूल। दो हम्म मुजारे, मारूफ व मजहूल। और दो हम्म। फेले अमर और फेले नहीं। तो ये छह हो गए फेल के। और जी जी। दो इस्म के होते हैं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल। हम्म। तो टोटल मिला सही। के आठ ही गर्दाने हैं। और आठ हम्म। ही अबवाब हमने पढ़े। जी तुलासी मजीद फी के आठ अबवाब हैं। ठीक है? जी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बाब के अंदर आठ गर्दाने। तो बचपन की मैथमेटिक्स को लाओ ना, 8 × 8 कितने होते हैं? 16 हो गए ना? 8 × 8 अच्छा प्लस हाँ, नहीं तो वो करवा रही। 64 हो गए। 64 सिक्सटी हो गए वो। फोर तो इसका मतलब है हाँ, 64 गर्दाने हमने करनी है। ठीक है? जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल सी बात लग रही है, लेकिन बहुत आसान है क्योंकि एक ही पैटर्न पे हैं जी सब। ठीक है? तो जी अब इसका जी मतलब जी। हुआ, अब आपने ये याद रखना है कि टोटल गर्दाने, सब बच्चों ने याद रखना है, टोटल गर्दाने आठ हैं। हम्म। आठ ही अबवाब हैं और आठ ही गर्दाने हैं। ठीक है? अब मैं आज जी अटक रही हूँ क्योंकि सारा ये ना फॉन्ट हर चीज बदल गई है आज इसकी। जूम अपग्रेड हुआ है, तो ये मुझे ढूंढना ही पड़नी है चीजें। तो आठ गर्दाने और माजी मारूफ और माजी मजहूल। फिर मुजारे मारूफ और मुजारे मजहूल। फिर फेल अमर और फेले नहीं। और फिर तीन जो हैं, वो दो जो हैं इस्म की हैं, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल। आप लोगों को मैंने बड़ी अच्छी सी स्टोरी सिखाई थी, आप लोग लगता है पिछला सारा भूल गए हो। गैप लंबे लंबे आ जाते हैं हमारे बीच में। कि मैंने आप लोगों को एक स्टोरी ये सिखाई थी कि हमारे पास दो घर हैं, एक सुलासी मुजर्रद का, एक सुलासी मजीद फी का। ठीक है? और सुलासी मजीद फी के घर के अंदर आठ जो हैं बाब हैं। ठीक है? और सुलासी मुजर्रद के घर के अंदर छह बाब हैं।
اس میں ہم نے 6 یاد کیے تھے. ٹھیک ہے, تو اب سمجھ لو میں نے آپ لوگوں کو اس طرح سے بتایا تھا, اس طرح سے یاد کروایا تھا کہ آپ کے 6 2 گھر ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں, ان کے باہر دروازے کے یہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں, اسم الفاعل اور اسم المفعول. ٹھیک ہے, اب سمجھ لو کہ آپ اب یہ ثلاثی مزید فی کے گھر میں گھسے ہو. یہاں پہ یہ جو گھر ہے یہ ثلاثی مزید فی کا ہے, 2 کوٹھیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں. ثلاثی مزید فی, اس گھر کے اندر گھس گئے. اب اندر آپ کو 8 کمرے نظر آئے. بتا ہر کمرے کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے کہا 8 باب ہیں. اب وہ جو 8 باب ہیں وہ کیا ہیں؟ ابواب. جب آپ اندر گھسے تو 8 ابواب آپ کو نظر آئے. اس میں وہی ہمارے 8 نام آ جائیں گے باب کے جو آپ نے پڑھے, افعال, تفعیل, مفعلہ, تفعل, تفاعل اور افتعال, انفعال اور استفعال. ایک گھر ہے ثلاثی مزید فی, اس کے اندر جب آپ انٹر ہوئے تو اس میں 8 رومز ہیں, تو ہر روم کا ایک دروازہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ دروازوں کے نام ہیں. جس طرح آپ کہہ دیتے ہو کہ دس از ڈائننگ روم, یہ واش روم ہے, یہ کچن ہے, یہ سٹنگ روم ہے, یہ بیڈ روم ہے. آپ نام دیتے ہو کہ نہیں کمروں کو؟ ٹھیک ہے, تو سمجھ لو آپ ہر دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دو. کسی کے باہر لکھ دو باتھ روم, کسی کے باہر لکھ دو سٹور, کسی کے باہر لکھ دو کچن, کسی کے باہر لکھ دو بیڈ روم, ڈرائنگ روم, ڈائننگ روم. تو اس طرح سے آپ کے 8 دروازے اور ان کے 8 نام ہیں. اب جب ان دروازوں کے اندر گھستے ہو تو ہر کمرے, سمجھ لو یہ 8 بیڈ رومز ہیں, ہر بیڈ روم کے اندر 8 الماریاں ہیں, اور وہ یہ 8 الماریاں اب یہ میں نے لکھی ماضی معروف, ماضی مجہول, مضارع معروف, مضارع مجہول, فعل امر, فعل نہیں, اسم الفاعل اور اسم المفعول. یہ اب کمروں کے اندر 8 کبرڈز ہیں, ان کے نام ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی آسانی کے لیے لکھ دیتے ہو کہ جی اس میں میں نے ٹائز رکھی ہوئی ہیں, اس میں میں نے سوٹ رکھے ہوئے ہیں, اس میں شلوار قمیضیں ہیں, اس میں سویٹرز ہیں, اس میں جیکٹس ہیں, اس میں ساکس ہیں, شوز ہیں. تو آپ سمجھ لو کہ اپنی ہر الماری کے باہر آپ نے ایک نام لگا دیا, تو وہ یہ 8 نام ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہر الماری, اب یہ سب کمروں میں سیم ہے, کمروں کے نام تو فرق ہے. سمجھ لو آپ 8 لوگوں, 6 آپ کے بچے ہیں, ان کے نام ہیں رومز کے باہر, اور 2 ماں باپ ہیں, لیکن الماریوں کے اندر تو سب کی سیم چیزیں ہوں گی نا. جوتیاں ہوں گی, جرابیں ہوں گی, کپڑے ہوں گے, سویٹرز ہوں گی, جیکٹس ہوں گی. تو وہ اندر رومز کے اندر جا کے, روم کے باہر تو نام فرق ہوں گے سب بچوں کے اور امی ابو کے, لیکن اندر کی الماریوں میں تو سیم چیزیں ہیں نا سب کی, ان کے نام تو سب کمروں میں سیم ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ اندر کی الماریاں سب سیم ہیں. اب ان کے اندر جب الماریاں کھولتے ہو تو الماریوں کے اندر سیگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیگے کیا ہوتے ہیں؟ ہر الماری کے اندر سیگا پڑا ہوا ہے. یہ اگر آپ چیز یاد کر لو تو آپ کو کبھی بھولے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہر الماری کے اندر ایک سیگا پڑا ہوا ہے. اب سیگا کیا ہوتا ہے؟ سیگے میں ہم نے 3 چیزیں لازمن بتانی ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ جو آپ نے اندر ساکس رکھی ہوئی ہیں ان کی, یا جس الماری میں شوز رکھے ہوئے ہیں یا جس الماری میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں, ان کی کوانٹٹی کیا ہے, یعنی کہ ان کا عدد کیا ہے. تو آپ
جب کوئی سٹور دکان کھولتا ہے تو انہوں نے وہاں پہ اپنی کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے، شاپ بند کرنے سے پہلے اس کا آڈٹ ہوتا ہے جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ اتنی چیزیں بک گئیں اور اتنی بچ گئیں. تو آپ بھی اس خوف سے کہ آپ کا سامان کوئی چوری نہ کر لے، کوئی میڈ یا کچھ، آپ نے ہر ایک کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اتنے میرے جوتے ہیں، اتنی میری ساکس ہیں، اتنا میرے جوڑے ہیں اور اتنی میری سویٹرز ہیں. آپ نے کاؤنٹنگ کر کے اندر لکھ دی کہ یہ کچھ میرا اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی الماری کے خانے میں لکھ دیا وہاں پہ اپنی سیفٹی کے لیے. تو ان چیزوں کی سب سے پہلے آپ نے عدد لکھنا ہے، کوانٹٹی کہ وہ کتنی ہے. نمبر 2 پہ اس کی آپ نے جنس بتانی ہوتی ہے کہ وہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 پہ آپ نے اس کا گروپ بتانا ہوتا ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے جو آپ کی گردان کے اندر ہوتا ہے. سب سے اوپر آپ کیا لکھتے ہو؟ واحد تثنیہ جمع. رائٹ پہ کیا لکھتے ہو؟ اوپر مذکر نیچے مؤنث، پھر مذکر پھر مؤنث. ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ گروپ لکھتے ہو. گروپ میں کیا آتا ہے کہ وہ غائب گروپ ہے یا اس کا تعلق حاضر گروپ سے ہے یا متکلم میرے سے اس کا تعلق ہے. تو یہ 3 چیزیں سیغے کے اندر لازمی آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل آپ کا جو ہے ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے. تو اگر اس چیز کو آپ یاد کر لو تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. یہ کوئی بھی جب ہم ورڈ لیتے ہیں اس کی گرامیٹک انالیسز میں ٹوٹل یہ بتانا ہوتا ہے. نمبر 1 کہ اس کا تعلق ثلاثی مزید فی سے ہے کہ مجرد سے ہے. اس کے بعد ہم اندر گھر میں گھس جاتے ہیں پہچان کے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کس بیٹے سے تعلق ہے یا امی ابو سے تعلق ہے. پھر آپ اس کمرے میں گھس جاتے ہو. اگر 3 حرفی مادہ ہے اور اس کے اوپر شدہ پڑی ہے تو میں تفیل بیٹے کے کمرے میں گھس جاؤں گی. اگر اس کے پہلے روٹ لیٹر کے بعد الف پڑی ہے تو میں مفاعلہ بیٹے کے کمرے میں گھس جاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے بیٹی ہے، گولتے والی ہے. تو اس طرح سے ہم نشانیوں سے پہچان کے ان رومز میں چلے جائیں گے. آگے پھر الماری کھول کے اس کا ہم سیگا بتائیں گے کہ اب اس کا تعلق، اس کا عدد کتنی ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا گروپ کیا ہے. یہاں کہ ہماری ٹوٹل گرامیٹک انالیسس ختم ہو جاتی ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو یہ بات سب کو؟ جی بھولے گا تو نہیں؟ پہلے بھی ویسے کافی دفعہ کرا چکی ہوں. میم جی اعراب نہیں آئے گا اس میں؟ جی اس میں اعراب نہیں آئیں گے؟ نہیں، سیگے میں بیٹا جب آپ گردان لکھ رہے ہوتے اس میں آپ کو اعراب تو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں نا. سیگا میں جی یہ ہاں 3 چیزیں آتی ہیں. جی صحیح. ٹھیک ہے جی گروپ ہے، گروپ میں کیا لکھنا ہوگا یہاں پہ؟ بیٹا میں نے نیچے 3 چیزیں بتائی ہیں. مثلا اگر ہوا یا ہیا ہے، ایک مثال دے رہی ہوں، تو آپ کو اچھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ غائب گروپ ہے. اگر انتم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو وہ حاضر ہے. انا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نحنو یہ متکلم ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو سمجھ آ نشانیوں گئی. سے پتہ چل جاتا ہے نا. واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. ہم مضارع بنانا سیکھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے فعل مضارع بنانا ہے. تو ہم سب سے پہلے میں ثلاثی مزید فی کے گھر میں انٹر ہوئی. ٹھیک ہے، اور ثلاثی مزید فی کے گھر میں انٹر ہونے کے بعد میں اس کے پہلے روم میں داخل ہونے لگی ہوں. ثلاثی مزید فی کے گھر میں گھسی اور اس کے بعد اس کے پہلے روم باب افعال کو میں کھول کے اس کے اندر داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب باب افعال میں جانے کے بعد اب میں نے پہلی 2 الماریوں کو میں کھول کے چیک کر چکی ہوں ماضی کی. اب میں نے آج تیسری الماری کھولنی ہے مضارع معروف کی. ٹھیک ہے،
تو مضارع معروف کی الماری کھول کے اس کو اب میں دیکھنے لگی ہوں کہ اس کو میں تیار کرنا چاہتی ہوں خود. تو میں کس طرح تیار کروں گی, میں کیا کروں گی, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی اوپر لکھا دیا کہ ماضی معروف جو ہے, مضارع معروف کس سے بنتا ہے؟ ماضی معروف سے. تو اب مجھے سب سے پہلے ماضی معروف لکھنا ہے, اور پھر میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس میں وہ کون سی چینجز لے کے آؤں گی جس سے یہ اب ماضی مضارع میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب اس کے سٹیپس میں لینے لگی ہوں, اور آپ سب نے اس کو غور سے سننا اور سمجھنا ہے. سب سے پہلے میں نے کوئی ایک روٹ ورڈ سلیکٹ کرنا ہے, جس طرح ہم نے سیکھا تھا کہ کوئی سا ایک روٹ ورڈ لے لیں گے اور اس روٹ ورڈ سے ہم الفاظ تیار کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے لفظ لے لیا مثال کے طور پہ دال, خے اور لام, یہ میں نے مادہ سلیکٹ کر لیا. تو سب سے پہلے تو مجھے اس کو بنانا ہے ماضی معروف, کیونکہ ماضی معروف بنے گا تو اس کو پھر میں نے بدلنا ہے مضارع کے اندر. لبنہ سلیم, اب آپ مجھے اس کو ماضی معروف بنا کے بتاؤ گے جو آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے. کیا میں کروں گی, اور آپ اوپر باب بھی دیکھو کون سا ہے, باب افعال ہے. سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ مضارع معروف بنانے کا نا. نہیں مضارع تو میں نے آپ کو ابھی سکھانا ہے نا. ابھی آپ نے پہلے اس کو ماضی بناؤ گے, پھر ماضی سے ہم مضارع بنائیں گے. ماضی میں تو سب کے اوپر زبریں ڈلتی ہیں. کیا ڈلتا ہے؟ زبر, تینوں کے اوپر زبر. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ صرف روٹ ورڈ ہے نا بیٹا, میں نے آپ لوگوں کو سٹیپ سکھائے تھے. کیا پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جس سے یہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سٹیپ نمبر 1. میں بتا دوں. کوئی بھی میں والے سے تو میں سنتی ہی نہیں ہوں, یہ تو میں نے پہلے سے بتایا ہوئے. ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. جی نسرین. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو مادہ, جیسے مادہ ہم نے لے لیا دال, خا, لام, اس کے بعد مزید فی کا اضافہ کرنا ہے. تو باب بالکل, افعال سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے اس کو مزید فی بنانا ہے. ابھی تو یہ مزید فی ہے ہی نہیں, ابھی تو سمپل مادہ ہے 3 حرفی. اور ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن ہی ہم نے یہ سیکھی کہ اس میں روٹ ورڈ, 3 حرفی روٹ ورڈ کے علاوہ بھی کچھ ایڈڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ داخل ہوتا ہے. تو ابھی تو کچھ بھی داخل نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو باب افعال بنانا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ماضی میں بنائیں گے. جی بیٹا, کیا اس میں اضافہ کرو گے؟ حمزہ کا اضافہ اس میں کرنا ہے. یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہاں کرنا ہے. مادے سے پہلے نام کو بالکل, دیکھیں, کیونکہ باب جہاں افعال میں حمزہ سے یعنی کہ روٹ ورڈ سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ ہوتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ایک حمزہ کا اضافہ کیا اور آگے روٹ ورڈ ویسے کے ویسے لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ یہ مزید فی بن گیا. اب آپ نے اس کو ماضی بنانا ہے. تو اس کے لیے کیا سیکھا تھا؟ اس میں جہاں پہ نام میں ساکن ہوگا وہاں پہ ساکن لگانا ہے. ٹھیک ہے, اور تو جو مادہ ہے نا وہ پھر ازلمہ بن جائے گا, اور اس پر زبریں دینی ہیں. ساکن میں زبریں, غیر ساکن میں ساری زبریں آئیں گی. ٹھیک ہے, اور ساکن میں جہاں پہ ساکن ہے وہاں پہ ساکن آئے گا, اور باقی مجہول میں جو ہے وہ عین کلمہ کے بیٹا ابھی نیچے جو میں نے زیر. پوچھا آپ صرف اس کو بتاؤ نا, مجہول پہ کہاں سے پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا ماضی معروف سے ماضی مضارع معروف بنتا ہے, تو سب ماضی معروف ہم بنا رہے ہیں. تو لفظ کیا تیار ہوا آپ کا؟ ازلمہ. روٹ ورڈ میں نے داخل دیا ہے, آپ اس کو ظلم پہ لے گئے ہو بیچارے کو. سوری, ادخلا. ادخلا. جی بتایا اس نے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اتنا کلیئر نہیں بتایا. یعنی کہ اگر نیا سننے والا سنے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے ثنا آپ کس طریقے سے سمجھاؤ گے؟ السلام علیکم مس. وعلیکم. مس ہم پہلے یہ فلٹر کریں گے کہ ہم کس باب کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر جس باب کو دیکھ رہے ہیں تو وہ 8 ابواب میں سے 2 کیٹیگریز ہیں, ایک حمزہ گروپ اور ایک بغیر حمزہ گروپ.
ٹھیک ہے. اگر ہم باب افعال کر رہے ہیں تو یہ حمزہ گروپ میں آ رہا ہے. تو حمزہ گروپ میں جو ہے وہ جزم لگتی ہے، ساکن. صحیح. تو ہم اس کو پھر رول کے اکارڈنگ فا کلمہ پر ساکن لگائیں گے، اور اس سے پہلے اس کو مزید فی بنائیں گے. مزید فی بنانے کے لیے سب سے پہلے حمزہ لگائیں گے ہم، حمزہ زبر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا ادخلا. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں اس کو اور اچھے سے سننا چاہتی ہوں. کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے. اس نے بھی کچھ 1-2 پوائنٹس بھی اس سے مس کیے ہیں. میں بتاؤں والا کون تھا، آپ وہ بتائے. جی بشرا. جی آپا، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. تو پھر یہ مزید فی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے اس کو پہلے مزید فی بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے باب فعال یا باب فعال میں ہم دیکھیں گے کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے. اس کے لیے روٹ ورڈ سے پہلے حمزہ کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے ٹھیک. بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حمزہ گروپ ہے کہ غیر حمزہ گروپ ہے. کیونکہ یہ حمزہ گروپ تھا، ہم نے پہلے ہی حمزہ کا اضافہ کر دیا. جی. اس کا دوسرا سٹیپ یہ اچھا، ہوتا ہے کہ اب جہاں پہ حمزہ، ساکن اب ہو یہ وہاں سب نے ساکن. بتایا کہ ہم دیکھیں کہ حمزہ گروپ ہے یا بغیر حمزہ گروپ، لیکن اس کی وضاحت کوئی نہیں کر رہا کہ حمزہ گروپ اور غیر حمزہ گروپ ہوتا کیا ہے. یہ آپا میں آگے بتانے لگی ہوں. کیونکہ اچھا. حمزہ گروپ جو ہوتا ہے اس میں پہلے حمزہ آتا ہے، جیسے افعال اور استفعال، انفعال. اس میں پہلے ایک حمزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد والا ورڈ جو ہوتا ہے وہ عموماً ساکن ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلے ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا. اب جہاں پہ اس میں ساکن آنے تھے وہاں اب میں ہم آپ کو ساکن ٹوک لگائیں رہی ہوں گے. کیونکہ آپ تیسرے بچے ہو، ہم نے آگے موو کرنا ہے. آپ نے ٹھیک یہ ہے آپا. کہنا ہے، آپ سارے غور سے سنو. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے ابواب کے نام کو دیکھنا ہے. نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ وضاحت ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے آپا. یہ کسی اصل نے میں بھی وہ نہیں، آپ تین میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ حمزہ ہاں جی وہ گروپ جو طریقہ ہے. غلط ہو گیا. مجھے جب میں بول رہی ہوں تو بشرا مجھے بولنے دو نا، پھر آپ بولو. آپ نے ابواب کے نام دیکھنے ہیں، یہ وضاحت ہے کہ ایک نیا بچہ جو آپ سے سیکھنے بیٹھا ہے اس کو بات سمجھ آئے. 4 ابواب کے نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں، ان کو ہم حمزہ گروپ کہیں گے. اور 4 ابواب کے نام حمزہ سے نہیں شروع ہو رہے، اس کو ہم غیر حمزہ گروپ کہیں گے. یہ ایک تو وضاحت آپ سب مس کر رہے ہو. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ جن کے نام حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں ان میں ساکن لگے گا، اور وہیں ساکن لگے گا جہاں اس کے نام میں ساکن ہے. یہ 2 جملے آپ سب مس کر رہے ہو. بات سمجھا سکی ہوں؟ جی آپا. جی، اس کو نوٹ کریں سب، یہ آپ لوگ مس کر گئے ہو. بالکل. اب آپ کا باقی سب پہ ہم نے کہا کہ ثلاثی مزید فی کی ماضی کی ساری شکلیں صرف زبر سے بنتی ہیں، نہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے. ساکن آتی ہے اور پھر ساکن آنے کہہ کے آپ نے یہ وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کا ادخلا تیار ہو گیا. اب ہم نے اس ادخلا کو مضارع بنانا ہے. اب آپ اس کے سٹیپس لکھنا شروع کریں. نمبر 1، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع علامت مضارع سے بنتی ہے، تو سب سے پہلے فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ جو میرا لفظ تھا ادخلا، اس سے پہلے میں نے یا لگا دی. ٹھیک ہے. آگے ہے میرا ادخلا. علامت مضارع لگا دیں. سب سے پہلے علامت فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا دیں، تو آپ نے یا لگا دی. ٹھیک ہے. اب علامت مضارع کا ایک قاعدہ ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے. یہ وہ فارمولاز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں
تو آپ پوری زندگی جو ہے آپ کو میں کوئی مادہ دے دوں گی تو آپ بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بنا سکو گے. اب فارمولا کیا ہے کہ پہلے 3 باب پہلے 3 ابواب کی یتان پیش والی باقی سب زبر والی. اب یہ ایک فارمولا ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. علامت مضارع لگائی اور پہلے 3 ابواب. اب پہلے 3 ابواب کون سے ہیں؟ جی نورین آپ بتاؤ پہلے 3 ابواب. باجی افعال تفاعل افعال ہوتا ہے، افعال نہیں سوری ہوتا. یہ اس میں بھی غلطی افعال کی تھی جو بھی ایک کام مجھے بھیجا ہے. افعال تفاعل مفاعلہ تفعیل ہے بیٹا، تفاعل نہیں ہے، تفعیل. تفعیل. سوری باجی چشمہ نہیں لگایا. تو آپ کو ویسے اب یاد ہو جانا چاہیے نا. باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، یہ جب آپ لکھو گے علامت مضارع تو یہ ہمیشہ پیش والی آتی ہے. اور باقی جو باقی 5 رہ جاتی ہیں تفاعل، 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 افتعال، انفعال اور استفعال، ان کی جو یہ تان ہے وہ زبر والی ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ پہلی 3 پیش والی اور ان کی ساری جو اب یہ تان لگاؤ گے تو اس پہ زبریں ہوں گی. یہ پہلا سٹیپ ہو گیا آپ کا. آپ نے علامت مضارع لگائی اور اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کا کس سے تعلق ہے. اگر میں نے ضربا لکھا ہوگا تو آپ نے یو یا کے اوپر پیش ڈال دینی ہے. اگر میں نے ضربا ہوگا تو اب یہ مفاعلہ سے تعلق ہے، میں یا پہ پیش ڈال دوں گی. اگر استفعال سے تعلق ہوگا تو میں یا پہ زبر ڈال دوں گی. تو یہ آپ کو اب یاد ہو جانا چاہیے، خود سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سٹیپ نمبر 1 آپ نے علامت مضارع لگائی. سٹیپ نمبر 2 آپ نے اس کی دیکھنا ہے کہ کس گروپ سے تعلق ہے، اس کے مطابق اس کو حرکت دے دینی ہے. اب اس کے بعد جو نیکسٹ تبدیلی آتی ہے وہ کس پہ آتی ہے؟ آئین کلمہ کے اوپر. آئین کلمہ. اب آئین کلمہ کا فارمولا ہمیں یاد کرنا ہے. اب ٹوٹل 8 ابواب ہے نا، تو تمام آئین کلمہ آئین کلمہ زیر والے ہوتے ہیں. سوائے چوتھا پانچواں. چوتھا اور پانچواں باب، چوتھے پانچویں باب کی آئین کلمہ زبر والا. شروع میں آپ کو مشکل لگ رہا ہوگی یہ بات، لیکن جب انشاءاللہ ہم بار بار رپیٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے بات سمجھ آئے گی. جتنی بھی آئین کلمہ ہوں گے
اسی لیے میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے ہمیں روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو آئین کلمہ تمام ابواب کی زیر والی سوائے چوتھا اور پانچواں وہ زبر والا ہے. اب انشاءاللہ ہم بنانا لگیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کا اگلی تبدیلی آئین کلمہ کے اوپر ہو گئی. آخری تبدیلی آپ کی آخری لام کلمہ. لام کلمہ یہ آلریڈی آپ کو پتا ہونا چاہیے مضارع کا کیسا ہوتا ہے. پیش والا. اب یہ جو 3 میں نے تبدیلیاں کی، یہ تان ایڈ کیا، اس کی حرکت آپ نے یاد کر لی. پھر آپ نے آئین کلمہ کی حرکت بدل لی اپنے مطابق رول کے تحت، اور پھر لام کلمہ. یہ 3 چینجز کرنی ہے. اب اس کے بعد جتنے بھی لیٹرز بچیں گے وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے ماضی میں تھے. اب ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی. ٹھیک ہے. باقی تمام حروف پہلے جیسے رہیں گے. کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اب آپ لوگوں کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سن کے پریشان نہیں ہونا. ابھی آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے لیکن ایک دفعہ اس کی سمجھ آ گئی. 3-4 تو یہ قاعدے ہیں ٹوٹل. تو آپ کو دنیا کا کوئی لفظ مل جائے گا، آپ کو بنانا بالکل مشکل نہیں ہوگا. میں اب یہاں پہ آپ کو مثالیں دینے لگی ہوں. ٹھیک ہے. مثلا میم میرا کوشچن ہے. جی بیٹا. میم یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے علامت مضارع یا لگانی ہے یا تا لگانی ہے؟ بیٹا آپ جب گردان بناتے ہو تو سب سے پہلا ہی ورڈ تیار کرتے ہو نا، اس کے بعد اس ورڈ سے آگے باقی گردان بنتی ہے. تو پہلا جی ورڈ کیسا ہوتا ہے آپ کا؟ میم یا. تو پھر جی میم، یعنی یہ آپ سیکوینس اسی طرح جب سے بھی اس کو ہم یاد. بناتے ہیں نا الفاظ، تو ہمیشہ جی گردان کا پہلا ورڈ تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. اس سے جی جی آٹومیٹکلی پھر اسی ورڈ کو سامنے رکھتے ہوئے پوری گردان بنا لیتے ہیں. جی میم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی. اب میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دیتی ہوں. مثال کے طور پہ ہم نے جو ادخلا بھی لیا تھا اسی کو لے لیتے ہیں. میرے پاس ورڈ ہے ادخلا. کس باب سے تعلق ہے اس کا؟ رابعہ یوسف آپ بتاؤ. جی میم یہ افعال سے ہے تعلق ہے اس کا. اچھا، اب یہ ہے باب افعال. کس چیز سے پہچانا آپ نے؟ میم اس کی جو دال ہے نا، اس کا جو فرسٹ کلمہ ہے اس کے اوپر ہے ساکن آ گیا ہے، اس وجہ سے. حمزہ سے نہیں پہچانا آپ نے؟ ساکن تو حمزہ بہت سے سے لفظوں جی میں آئے گا. جی حمزہ بھی، اور یہ جو دال پہ ساکن آ بھی گیا نہیں ہے اس وجہ بیٹا، سے. ساکن تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. آخری جی سب میم. میں بھی ساکن آتے ہیں. ساکن تو کوئی میم یہ پہچان ہی زبرے نہیں ہے. بھی ہیں، زبرے بھی ہیں اس کے اوپر. زبریں تو تمام ماضی بنتا ہی زبروں سے ہے. آپ کا بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹا، سمجھنے کا، کہ آپ نے سب سے پہلے روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے، جی میم. اور روٹ ورڈ کے اوکے. بعد دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹرا کیا نظر آ رہا ہے. وہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ آپ کو کہانی سناتا ہے. جی میم بالکل. تو سب سے پہلے آپ نے اس کی روٹ ورڈ تلاش کی، دال خیلام. جی اب آپ نے دیکھا اس میں اور ایکسٹرا کیا ہے اور کہاں ہے. تو آپ کو جی شروع میں ایک حمزہ نظر آئی تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا کہ باب فعال میں شروع میں حمزہ آتی ہے. بالکل میم. جی ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ ہے بتانے کا. جی میم. ساکن تو آپ کے آخری بھی تینوں باب میں ساکن آتا ہے، اور زبریں تو سارے کے سارے ورڈز میں آتی صرف زبریں ہیں. تو یہ تو پہچان نہیں ہے. یہ ماضی جی کی جی پہچان آپ کہہ سکتے ہو کہ سب زبریں ہیں. اس کا مطلب ہے ثلاثی مزید فی کا ماضی ہے، کیونکہ اس کے ماضی میں صرف سب زبریں ہوتی ہیں. جی جی. اب آپ نے اس کو پہچان لیا کہ اس کا تعلق باب افعال سے ہے. اب آپ نے اس کو بنانا ہے مضارع.
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ڈال دوں گی, اس کو میں بعد میں لاؤں گی جب اس باب کو کراؤں گی. ابھی میں کچھ اور ورڈ لینے لگی ہوں, پھر یہ اس کو مجھے لمبی کہانی سنانی پڑے گی اس کی. میں باب تفیل لینے لگی ہوں. باب تفیل. جی ریحانہ وسیع آپ بتاؤ کہ میرے پاس ہے دال, خے اور لام. پہلے تو آپ اس کو باب تفیل میں بدلو, کیسے بدلو گے؟ جی میم, باب تفیل میں بدلنے کے لیے اس میں جو ہمیں پہلے تو اس کا مادہ ہم نے دیکھ لیا, پھر اس کے مزید فی ثلاثی مزید فی میں اس کو ڈالیں گے تو اس میں باب تفیل میں صرف عین کلمے پہ شد پڑتی ہے. ٹھیک تو ہے. ہم نے اس کو دخلا بنا لیا نا, اسے ہم نے ماضی معروف کا. جی سب سے پہلے تو آپ نے اس پہ شدہ ڈالی. جی جی خواہ پہ تو یہ بن گیا مزید فی. مزید فی بن گیا. اب آپ نے ہم چیک کرنا ہے کہ اس کا تعلق ساکن گروپ یا حمزہ گروپ سے ہے کہ نہیں. نہیں, اس کا سیکنڈ گروپ سے نہیں ہے, اس میں یہی ایک اضافہ ہے تفیل کے, باب بالکل. تفیل میں. اگر حمزہ گروپ سے ہوتا تو آپ پہلے ساکن لگاتے, کیونکہ اس کا حمزہ گروپ سے تعلق نہیں تو اب آنکھیں بند کر کے سب پہ زبریں ڈال دینی ہے. تو آپ جی کا لفظ بن گیا دخلا. جی اب اس جی دخلا کو آپ نے مضارع بنانا ہے. جی اب اس کو مضارع بنانا ہے. تو جیسے کہ پہلے کے تین ابواب ہیں, اس میں جو یتان جو ہوتی ہے وہ پیش والی لگاتے ہیں, تو ہم اس میں پہلے یتان یا لگائیں گے. یا لگایا جیسے ہم غائب کا صیغہ, تو ہم نے اس کو پیش کے ساتھ لگایا ید دخلا. ابھی باقی نہ بولو نا, ابھی سارے رولز اپلائی کر دو نا. پہلا جی سٹیپ جی آپ نے علامت مضارع لگا دیا. جی پیش والی دوسرا لگا دی سٹیپ کہ علامت. آپ نے فوراً چیک کیا کہ اس کا کس گروپ سے تعلق ہے, پیش گروپ سے یا زبر گروپ سے. پہلے 3 پیش گروپ ہیں, باقی سب زبر گروپ ہیں. جی تو جی آپ نے تو دیکھا یہ کیونکہ نمبر 2 ہے باب تفیل, تو آپ نے پیش جی لگا دی. پیش گروپ سے. جی بالکل. اب یہ آپ پیش نے گروپ. نیکسٹ تبدیلی کہاں لے کے آنی ہے؟ اب ہمیں اس میں یتان کی حرکت ہم نے یہ لگا دی پیش گروپ والی. پھر ہم نے اس کو این کلمے پر ہم تمام پر زبر ہوتے ہیں سوائے اس کے چوتھے اور پانچویں پر نا. اپوزٹ تو بول رہے ہو بیٹا. ساری زیر ہوتے آئین ہیں, زیر والی. سوری 4 اور 5 پہ زبر ہوتے ہیں, خالی باقی سب پہ زیر ہوتے ہیں. اب جی اس کا جی نمبر کیا ہے؟ یہ تو دوسرا مادہ ہے نا, تو دوسرا والا ہے, دوسرا دوسرا ہے, ابواب ہے. تو اب اس پہ کیا لگے گا؟ خواہ پہ. اس پہ زیر لگی. اس پہ زیر لگا دی. ٹھیک ہو گیا. اب آخری دخیلا. تبدیلی کدھر آنی ہے؟ اب پھر لام کلمہ جو تو ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے سب کا. اب یہ 3 سب کا. تبدیلیاں کر لی نا آپ نے, بس 3 تبدیلیاں کرنی ہیں. اب جی باقی جی جو بھی لیٹر بچتے ہیں وہ وہی رہیں گے جو ماضی میں تھے. اب کون سا جی. لیٹر بچا؟ یہ لام بچا خالی, اس پہ پیش لگا دیں گے. وہ تو بیٹا پیش وہ والا تو ہی ہے. تبدیلی والے لیٹرز ہیں نا. یہ تان بھی جی تبدیلی والا ہے, آئین کلمات کو بھی فا تبدیلی کلمہ کرنی بچا ہے. ہے. جی سوری, فا کلمہ بچا ہے. فا کلمہ بچا ہے تو ہم اس کو اس پہ تو زبر دیں گے نا فا کلمے پہ. بالکل, تو وہ پھر ویسے ہی رہتا ہے, اس میں کوئی چینج نہیں جی آتی جیسا نہیں ماضی آتا. میں جی ہے. تو جی اب آپ جی لفظ تیار ہو گیا نا, آپ کا کیا لفظ جی تیار ہوا؟ یدخلا. یدخلا. لام پہ آپ نے یدخلو. یدخلو. سوری. یدخلو. اب اس میں جی کوئی جی مشکل ہے؟ اگر آپ کو یہ رولز آتے ہیں تو آپ کو بنانا جی کچھ مشکل ہے اس میں؟ نہیں نہیں, اللہ کا شکر, آپ نے بہت اچھے سے بتا دیا. یہ وہ بولنے میں مشکل ہوتی ہے میم ذرا سا. دیکھو نا, اتنی وہ خود سے آپ ایک گردان کو میں آپ کو رٹا لگوا دوں, آپ وہ لیٹرز جی رٹ لو, اور اس کے بعد جس طرح ہمیں بھی اسکولوں میں سکھایا جاتا تھا کہ رٹا مروا کے کہتے تھے 6 سیکنڈ میں گردان سکھاؤ, سنا دو, جی 6 سیکنڈ میں جی ہر گردان سنا دو. ٹھیک ہے, میری تو جی دماغ نہیں تھا, مجھ سے تو رٹا لگتا ہی نہیں تھا, لیکن جو لگاتی تھی وہ سیکنڈوں میں سناتی تھی. لیکن کیا وہ رٹا ہمارے ساتھ قائم فار لائف رہے گا؟ نہیں, وہ تو پھر بھول جاتے ہیں تھوڑے دنوں بعد. لیکن اگر یہ قاعدے آپ کو ایک دفعہ آ گئے تو پوری زندگی جی آپ کو مسئلہ نہیں. کہیں پہ جی آپ کو بالکل کوئی لفظ بالکل ملے گا, آپ ان 3 قاعدوں کو اپلائی کرو گے, اپنا لفظ تیار کر لو گے. بالکل بالکل. شروع میں آپ کو بالکل. لگے گا مشکل اس کو سمجھنا اور یاد کرنا, لیکن جی جب آپ بار بار اس کی پریکٹس کرو گے تو انشاءاللہ بڑی جی آسانی ہوگی. جی انشاءاللہ ٹھیک تعالی. ہو گیا. چلیں, جی عظما وقار آپ آگے آؤ, ہمارے پاس بس 2 منٹ رہ گئے ہیں, ایک اور ورڈ لیتے ہیں.
इसी को अस्सलाम वालेकुम आप। जी मुझे वालेकुम इस बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने एक आधी क्लास ही आपके लिए, तो मैं तो मुश्किल है। चलो, तबिंदा बनाना चाहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर रेहाना तलत। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व बरकातहू। अस्सलाम। आपको मैं देती हूँ बाब थोड़ा सा मुश्किल, इस्तिफआल। जी अच्छा। स्टेप वाइज लेके चलो, क्या करोगे सबसे पहले? इसमें ये इसी दाल ख्वाब में क्या ये बनाना है? जी रूट वर्ड यही है, बाबे जी इसमें इस्तिफआल। सीन और ता का इजाफा होगा। ठीक है, पहले रूट वर्ड आप लिखवाओ, दाल जी खे दाल और खा लाम। लाम ठीक है, अब लाम। इजाफा जी करना है, कहाँ पे करना है और क्या करना है? जी इसमें जो इजाफा है ये अपना आपने बता फा दिया ना कलमा कि से। सीन ते का इजाफा है। जी फा कलमा से पहले होगा। बिल्कुल। सीन अब ये पहला स्टेप हो गया कि आपने रूट वर्ड लिया और बाप को जी देखते हुए आपने उसमें सीन ते का इजाफा कर दिया। ठीक है, जी अब जी आपने इसको माजी बनाना है। पहला स्टेप क्या है माजी बनाने का? इसमें हमजा हम ऐड करेंगे। पहले आपने बताना है कि मैं ये चेक करूंगी कि इसका ताल्लुक जी हमजा जी ग्रुप से है कि बगैर हमजा ग्रुप से है। हाँ जी ये हमजा ग्रुप से है इसका ताल्लुक। हमजा ग्रुप से है, तो जो हमजा ग्रुप होता है उसमें सबसे पहले आपने साकिन डालना होता है। जी सीन पे साकन डलेगा। आपने लफ्ज बोल के देखा है? साकिन कहाँ आता है? जी पहले पे साकन आता है ना, तो वो फिर उसी लिए तो हमजा नहीं डलता है। बेटा, मैंने आपको एक कायदा सिखाया, आपने उस कायदे को दोहराना है। साकिन कहाँ आता है? अभी शुरू में बताया मैंने। जब आप हमजा ग्रुप देख लेते हो कि इसका ताल्लुक हमजा ग्रुप से है, तो एक कायदा जी जी बताया है कि कहाँ साकिन आता है। उसका दूसरा जुमला क्या था? जी तैयबा, जी साकन। गौर से रिहाना जी सुनना। जी मैम आप जी मैम आपने कहा था कि वो माजी मरूफ में वो अबवाब में जहाँ जहाँ साकिन होगा वहां लगाएंगे साकिन। जी रिहाना, आप ये याद रखो कि आपने नाम को बोलना है। इफ़आल, इफ्तिआल, इन फिआल। जो नाम में जहां पे साकिन है उन्हीं हरूफ को आपने यहाँ साकिन देना है। अच्छा जी मैं समझ नहीं सकी थी आपका जी सवाल। जी, इसीलिए मैंने आपको, जब तक मैंने कहा ना अच्छा प्रैक्टिस ना करें हमें बात नहीं समझ आती। तो जी अब नाम ठीक है। बोलो, इस्तिफआल। किधर किधर आया साकिन? जी इसमें एक तो सीन पे आया, ठीक है, दूसरा फा कलमा पे आया। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने मजीद फी का इजाफा किया, जी जी फिर आपने चेक किया कि इसका कौन से ग्रुप से ताल्लुक है, ये हमजा ग्रुप है, तो आपने देखना है कि हमजा कहाँ लगना है, नाम को बोलना जी है। और नाम में जी आपने देखा कि सीन पे साकिन था और फा कलेमा पे, मैंने अब दोनों पे जी साकिन जी डाल दिए। बाकी जितने लेटर बचे हैं उनको आंखें बंद करके आपने जबरें डाल जबर दे। देनी है। तो अब कौन कौन सा बचा है? ते के ऊपर जबर, खे के ऊपर जी जबर, और और फा के लाम पे ऊपर जबर। जबर और लाम के ऊपर जबर। हाँ अब जी इस लफ्ज को पढ़ के बताओ क्या बना? ये बन गया जी अस तद हमजा तो खला। है ही नहीं, अस कहाँ से ले आए हो आप? नहीं इस तद खला। कैसे? हमजा तो है ही नहीं। आपने अच्छा सीनते हमजा का है इजाफा किया था और तीन रूटवर्ड पे का लिखा इजाफा था, किया था। तो हाँ हमजा जी कहाँ से आ गया? तो हम कैसे साकन पढ़ेंगे सीन वाला? जी, अब आपने ये अब ये बताना है कि क्योंकि हाँ लफ्ज जी साकिन से शुरू हो रहा है, और एक कायदा जी हमने अरबी में सीखा हुआ है कि कोई भी लफ्ज जब साकिन से शुरू हो तो उससे पहले हमजा वसली लग जाता है। जी तो अब हम इसके शुरू में हमजा वसली लगा देंगे, हमें समझ के करना है ना हर बात। अच्छा ठीक है जी मुझे ये
کرو گے تو آئے گا نا بیٹا, दोबारा کرنے سے آتا ہے نا, اگر نہیں کرو گے تو نہیں آئے گا. اب آپ کر رہے ہو تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. जी خود سے تو حمزہ نہیں لگا لینا نا, آپ نے تو 2 سٹیپ کیے کہ پہلے روٹ ورڈ لکھا, پھر آپ نے مزید فی کا اضافہ کیا جو کہ صرف سین تے ہے. जी जी اس سے اگلے سٹیپ میں آپ نے کیونکہ حمزہ گروپ ہے ساکن لگائے, باقی سب کو زبریں دے دی, آپ کا لفظ مکمل ہو گیا. لیکن جب پڑھنا چاہا تو آپ سے پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ ساکن سے شروع ہو رہا ہے. اب اس سے اگلا जी سٹیپ کریں گے کہ جو بھی عربی میں لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو اس کے شروع میں ہمیں حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے. تو یہاں میں نے حمزہ وصلی لگا دیا. اب آپ اس کو پڑھ سکتے ہو, اب پڑھ کے بتاؤ. استدخل بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ जी مضارع अल्हम्दुलिल्लाह مجھ سے بنوا لیجیے. از تدخلا, جی چلیں جی صفیہ آپ مضارع بنائیں. آپ اس کے پہلے ہم یتان وہ یا لگائیں گے, یتان کی ٹھیک ہے, مضارع, اور یہ اس گروپ میں سے ہے جس پہ زبر آئے گی, پہلے پیش نہیں آئے گی. ایسے نہیں کہنا, ہر دفعہ پورا فارمولا ہر کوئی رپیٹ کرے گا تاکہ بالکل آپ کو ازبر ہو جائے, آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے. ہمیشہ جب یتان ڈالنی ہے آپ نے یہ جملہ سب نے رپیٹ کرنا ہے. پہلی 3 یتان پہلے 3 پیش والی, باقی سب زبر والی. اس جملے کو باقی ہر سب دفعہ زبر ہر والی. کسی نے رپیٹ کرنا ہے. پہلی 3 ٹھیک ہے یتان پیش والی, باقی سب زبر والی. اس کے بعد جی, دیکھنا ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے, پہلے 3 میں ہے کہ آخری 5 میں ہے. یہ جی آخری 5 میں نا, نہیں, آپ پہلے اس آخری جملے کو 5 میں. بولو صفیہ. یس, جملہ بولوں. جی اچھا یہ سب, ہاں پہلے جو 3 ہیں اس میں یتان پیش کرنی ہوگی. جی جی 3 گروپس میں, اور جو باقی 5 ہیں ان میں یتان جو ہے وہ زبر والی ہوگی. جی, یہ بولنے کے بعد اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا نمبر ہے. یہ ہے آخری نمبر, یعنی کہ 8واں نمبر ہے, 8واں نمبر. تو اب اس کی یتان کیسی ہوگی؟ زبر والی. زبر والی. زبردست ہو گیا. جی اس کے بعد اگلا سٹیپ. اس کے بعد ہے آئین کلمہ. سوائے 4th اور 5th میں آئین کلمہ زبر والا ہوگا اور باقیوں میں زیر والا ہوگا. تو جی یہ ہے, اب 8واں 4th اور 5th نہیں ہے تو خا کے نیچے زیر لگے گی. ٹھیک ہو گیا. اللام پر پیش. اب اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ اس کا روٹ ورڈ تھا اس نہیں, وہ روٹ ورڈ تو نہیں تھا, اس کا دخلا تھا نا آپ نے. روٹ ورڈ میں آپ کبھی حرکات نہیں ڈالتے, آپ صرف لیٹرز بولتے ہو. دال خے دال لام, دال خا لام, ہاں ٹھیک ہے. دخلا, جی جی. تو اب آپ نے اس کا آئین کلمہ تلاش کرنا ہے, یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے علامت مضارع لگائی, باقی ہاں جی لیٹرز سارے ویسے اتار دیے جیسے ہیں. جی, ان میں ہم نے کہا کوئی تبدیلی نہیں آنی, خا یعنی عین کہ کلمہ ہے. علامت مضارع کے بعد اب آئین پہ ہی تبدیلی آنی ہے, اس سے پیچھے کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی, ایز اور اٹ از اتارتے جاؤ. سین پہ وہ کیا خا تھا؟ ہے. سین پہ ساکن, تے پہ سین کیا ساکن, تھا؟ تا پہ زبر, اور دال پہ کیا تھا؟ ساکن. بالکل, باقی سب ویسے اتارتے جاؤ. نیکسٹ چینج خا اب خے پہ آنا ہے. خا عین کلمہ, اس کے نیچے زیر آئے گی. بالکل, کیونکہ 8واں گروپ ہے. ہم نے کہا تھا ہاں چوتھا 5واں زبر والا. آپ کو میں نے ابھی کہا جی کہ جی, رولز آپ نے ہر دفعہ رپیٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بولو کیا لام رول ہے. پر پیش, لام پر پیش آ جائے گی. اب سارا دوبارہ رپیٹ کروں؟ نہیں, آپ اب آئین کلمہ کا بھی رول بولو نا, کہ تمام آئین زیر ہاں, والی. چوتھی 5ویں جو گروپ ہے اس میں زبر والی ہوگی, باقیوں میں زیر والی ہوگی. تو یہ آپ نے بولنا ہے ہر دفعہ. اور لام جو ہے وہ پیش والا. تو کیا لفظ تیار ہو گیا؟ تدخلو. یس تدخلو. آپ کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی نا اگر آپ کو رولز آتے ہوں تو؟ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرا, ساری بڑی اچھی سمجھ آئی آج. کوئی بھی ورڈ, کوئی بھی روٹ ورڈ مل جائے, آپ کا یہی فارمولا ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ہم آگے نہیں جائیں گے جب تک ہمیں یہ آ نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ٹائم اب پورا ہو گیا ہے, لیکن نیکسٹ کلاس میں ہماری صرف اس کی پریکٹس ہوگی. ہم مضارع بنانا سیکھیں گے, سب بچے بنائیں گے.
آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ان رولز کو یاد کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ اس میں ٹائم ضائع نہ ہو. یہ جو بلو کلر کے رولز ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا ہے, تاکہ بس فر کر کے آپ لوگ بولو. سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا استدخلا, تو جب آپ نے علامت مضارع یا لگائی تو حمزہ کدھر چلا گیا جو ماضی میں تھا؟ وہ تو تھا ہی وصلی, جب ہم نے یا لگا دیا یا سے پڑھ لیا ہم نے. بالکل, بس یہ ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ حمزہ وصلی اس وقت آتا ہے جب اگر کوئی لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو اور ہم سے پڑھا نہ جا رہا ہو, لیکن جیسے ہی علامت مضارع لگی اور اس کی مدد سے, اس کی سپورٹ سے ہم نے سین کو پڑھ لیا, تو اب حمزہ وصلی نہیں چاہیے, وہ وہاں سے آٹومیٹکلی ریموو کر دیا جائے گا. کلیئر ہے سب بچوں کو یہ پوائنٹ بھی؟ صرف حمزہ وصلی تب آتا ہے جب لفظ ساکن سے شروع ہو رہا ہو. تو اب کیونکہ یتان سے شروع ہو رہا ہے ہمارا لفظ, تو اب حمزہ وصلی وہاں سے نہیں استعمال کی ضرورت, وہاں سے ہم ہٹا دیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک پورا ہوا. اور یہ میں نے ذرا باب تفعیل کو پوچھنا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس میں بھی زیر ہی آئے گی, دخلو ہی بنے گا نا.